अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। नावल आन की चौथी किस्त आपके लिए हाजिर है, तो फिर सुन लीजिए। अपने सर्द पड़ते हाथों की पुश्त से इसने सुर्ख गालों को रगड़ डाला। सुर्ख सफ़ेद पाँव सर्दी के बायस सुर्ख हो रहे थे। वो अपने अंदर सर उफालते यादों के तूफ़ान से नबरद आजमा हो रही थी कि इसे अपने पास कदमों की चाप महसूस हुई। हूर ने गर्दन घुमाकर अतराफ़ में देखा। आसपास दरख्तों और सब्ज़े के अलावा कुछ भी नहीं था। 3-4 आदमियों के कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। वो जल्दी से भागकर एक दरख्त की ओट में हो गई। ज़रा सा सर बाहर निकाल कर इसने दरख्त की ओट से बाहर झांका। वो कुल 4 आदमी थे, जिनमें एक बावर्दी गार्ड भी था। गार्ड के अलावा तीनों आदमियों का हुलिया एक जैसा था। इस हुलिया को पहचानना कम अज़ कम हूर के लिए मुश्किल नहीं था। इसका दिल खौफ की शिद्दत से बेख्तियार धड़क उठा। वो यकीनन इसे यहाँ से ले जाने आए थे। तुमने तो कहा था कि वो इस वक्त यहीं मिलेगी। इन 3 आदमियों में से एक दबी दबी आवाज़ में गार्ड पर गरजा था। गार्ड ने एक नज़र इधर उधर देखा। जनाब, वो लड़की यहीं थी। पिछली 3 रातों से वो यहीं चक्कर काट काट कर सुबह कर देती है। आज पता नहीं। गार्ड परेशानी के आलम में बोलता एकदम रुका। इसकी नज़र हूर की चप्पल पर पड़ी थी। ये देखो, इसकी जूती अभी तक यहीं पड़ी है। यानी वो अभी अंदर नहीं गई, यहीं आसपास ही होगी। आओ इसे ढूंढते हैं। हूर की चप्पल इन तीनों को दिखाता वो पुरजोश सा बोला था। हूर अपना रोना धोना भूल भाल इन्हें अपनी जानिब बढ़ता देखने लगी। वो इसी जानिब आ रहे थे। इसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। बढ़ती धड़कनें शिद्दत पकड़ने लगी। तुम दोनों उधर जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। इन तीनों में से एक जो कदरे अधेड़ उम्र था अपनी मूँछों को ताव देता अपने साथियों से बोला। हूर का शक यकीन में बदल गया। वो तीनों यहाँ इसे लेने ही आए थे। हूर ने रुख बदल कर 10-12 कदमों के फासले पर अंदरूनी इमारत की वो दहलीज़ देखी जहाँ से वो बाहर आई थी। अगर वो यूं ही छुपती रही तो 1 मिनट से भी कम के वक्त में पकड़ी जाती। एक पल लगा था इसे सोचने में, और अगले ही पल वो अंदर की जानिब भागी थी। इसे यूं दरख्त के पीछे से निकलकर अंदर की जानिब भागता देखकर वो लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वो रही, इसे पकड़ो। गार्ड धीमी आवाज़ में चिल्लाया। हूर अपनी पूरी रफ्तार से भागती अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गई। गार्ड तेज़ रफ्तारी से इसके करीब आया था। ए लड़की, रुको। इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। फड़ो इसनो। इन 3 आदमियों में से एक ने नाकाम कोशिश करते हुए गार्ड को कहा था, जिसके हाथ हूर की शाल का पल्लू लगकर फिसलता चला गया। वो ज़मीन पर रुलती शाल को मुट्ठी में दबोचे अपनी फूली सांसों को संभालती फुर्ती से भागकर एक कमरे के ज़रा से खुले दरवाजे को पूरा खोलती कमरे में घुस गई। दरवाज़ा बंद करके इसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। दरवाजे से अपनी पुश्त टिकाकर आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी। जब गार्ड ने इसे इस कमरे में घुसता देखा तो अपने कदम रोक लिए। क्या होया? तुम रुक क्यों गए साईं? गार्ड के पीछे आते इनमें से दूसरा वाला बोला। गड़बड़ हो गई बहुत, यहाँ से निकलो जल्दी, वरना तुम तीनों के साथ साथ मैं भी मारा जाऊँगा। इन्हें हाथ से पकड़कर बाहर चलने का कहता वो वहाँ से जाने को बेचैन लग रहा था। इन आदमियों ने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर गार्ड का हवाइयाँ उड़ाता चेहरा देखा। कुछ सोच कर वो तीनों इसके साथ वहाँ से वापस पलट गए। बहरहाल इन्हें यह मौका गंवाने का अफसोस हुआ था। आज फिर इसे वही ख्वाब नज़र आ रहा था। वो लड़की बुरी तरह ज़मीन बोस हुई थी और उसने कहा, इसे कुछ मत करो, छोड़ दो इसे। वो हलक के बल चिल्लाया था। लड़की ने पलटकर चिल्लाने वाले की तरफ देखा था। इसके सुनहरी बाल हवा के दोष पर लहराते इसके चेहरे पर आए थे। अगले ही पल भारी जसामत वाले ख़तरनाक शक्ल के जानवर इस लड़की पर टूट पड़े थे। मेहदस का दिल कांप उठा। एक बार फिर जंगल निस्वानी चीखों से गूंज उठा था। नहीं, बुड़बुड़ाते फूली सांसों समेत अपनी आंखें खोल गया। वो अपने बेड पर मौजूद था। इस अनजान लड़की से जुड़े इस भयानक ख्वाब के टूटने पर हर बार इसकी आंखों में नमी हुआ करती थी। इसे अपनी हालत पर गुस्सा आने लगा। कौन हो? कौन हो तुम? अपने सर के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए दबा दबा सा चीखा था। इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो महज 4 दिन के वक्फे से फिर से ख्वाब देखेगा। इस चीज़ ने इसे निढाल सा कर दिया। वो नहीं जानता था कि क्यों इसका दिल इस लड़की को तड़पते भागते देखकर डूबने लगता था, मगर जो भी था, हर गुजरता दिन इसकी तकलीफ़ में इजाफा करता जा रहा था। अपना दायां हाथ बढ़ाकर इसने बेड के साथ ही साइड टेबल से ज़रा ऊपर स्विच बोर्ड पे हाथ मारा था। पूरा कमरा रोशन हो गया। मेहदस ने बेख्तियार अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर अपने सीने को मसला। इस दुश्मन जाँ की बाबत सोचते हुए मेहदस इब्राहिम के लब बेदर्दी से मुस्कुराए थे। वो आंखें बंद किए इसके ख्यालों की दुनिया में उतर रहा था
کہ جب ہی اسے اپنے کمرے سے باہر دوڑتے قدموں کی آواز آئی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا اور اپنے کمرے کے ذرا سے کھلے دروازے سے باہر نیم تاریکی میں گھورنے لگا۔ تبھی وہ کسی آندھی کسی تیزی سے اندر آئی تھی اور پیروں کے بل ذرا سا اچک کر دروازہ لاک کر دیا۔ مہدس کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس کی سرخ ایڑیوں پر پڑی تھی۔ اپنی نگاہ کے ذریعے ان پیروں کی سرخی دیکھتے مہدس ابراہیم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہی خواب والی لڑکی، اس کے پیر، اس کی ایڑیاں مہدس کی یادداشت میں تازہ ہوئی تھیں۔ جبکہ مہدس کی حالت سے انجان وہ پلٹی اور دروازے سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ غائب دماغی اور کچھ بے یقینی کسی عالم میں سے دیکھ رہا تھا جس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ چھوٹی سی قدرے ستواں ناک تلے ابھرے یاقوتی لب اس پل اس کی نگاہ ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ وہ لڑکی پچھلے 3 دن سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی، جسے وہ یکسر بھول بھی گیا تھا۔ اگر وہ اپنی اسی شکن آلود میل خورے لباس میں نہ ہوتی تو وہ یقیناً اسے پہچان نہ پاتا، کیونکہ وہ دونوں بار بار اس کے سامنے بڑی سی شال میں ہی لپٹی ہوئی آئی تھی۔ اس کا چہرہ وہ دونوں بار ہی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس وقت وہ اپنے نقوش کی تمام تر دل فریبیوں سمیت اس کے سامنے تھی۔ اس کی شال زمین پر رل رہی تھی۔ مہدس نے دانت پیستے ہوئے نگاہ کا زاویہ بدلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی نگاہ کا زاویہ بدل کر ناگوار انداز میں بولا۔ مہدس کے بھاری لب و لہجے پر حور نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ آنکھیں پٹ پٹا کر اس کی جانب دیکھا، پھر نگاہ گھما کر کمرے کو دیکھا۔ حور نے اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیری اور دوپٹہ سر پر اوڑھ کر شال کو اپنے گرد پھیلا لیا۔ اسے خاموش پا کر مہدس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے اس کی جانب آئی۔ وہ باہر پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت مشکل سے بچ کر یہاں آئی ہوں، کانپتی ہوئی آواز میں بولتی حور نے آخر میں اپنے کلائی کی پشت سے اپنی سرخ ناک کو مسلا۔ اس کے بیڈ کے قریب آ جانے پر مہدس کو اس کی آنکھوں کی سوجن دکھی تھی۔ شاید وہ روتی رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر نہیں گھس سکتا، اور جن کو میں نے اس گھر میں گھسا رکھا ہے انہیں تمہیں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ابھی تم یہاں سے نہ گئیں تو میں خود تمہیں اس گھر سے باہر پھینکوا دوں گا۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حور کی سوجی آنکھیں بھرنے لگیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، باہر 3-4 آدمی موجود ہیں اور وہ مجھے یہاں لینے آئے ہیں۔ آپ نور عالم انکل کو بلا دیں، پھر میں چلی جاتی ہوں۔ اب میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو یا سچ۔ تم ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر غرایا تھا۔ میں کہہ تو رہی ہوں آپ انکل کو بلا دیں، میں چلی جاؤں گی، اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پریشان زدہ آواز میں کہا۔ مہدس کی شکل بتا رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حور کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے نکال باہر کرے، مگر اس کی محتاجی اسے بے بس کیے ہوئے تھی۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے مہدس کا چہرہ غصہ ضبط کی شدت سے لال ہو گیا۔ اس کی دھمکی پر وہ تپ اٹھی۔ دانت پیستے ہوئے ایک نظر بیڈ پر نیم دراز مہدس پر ڈالی، جس کے خوبصورت مردانہ پاؤں اور مضبوط ٹانگوں سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بیڈ سے اتر کر چل پڑے گا۔ کیا ورنہ؟ میں نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی، کمرے کی گلاس ونڈو کے ساتھ پڑے کوچ پر بیٹھ گئی۔ مہدس کو اس کا یہ انداز چیلنجنگ لگا، یعنی اسے اندازہ تھا کہ مہدس کے محتاج وجود سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر وہ دانت پیستے ہوئے بولا، یس می، جو کہنا ہے کہہ لیں، جب تک آپ ان آدمیوں کا بندوبست نہیں کر دیتے میں یہاں سے ہلنے والی نہیں ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے خاصے اعتماد سے بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مقابل اس کے فریاد کو خاطر میں لانے والا نہیں ہے۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ اس کی محویت محسوس کر کے نگاہ چرا گئی۔ مجھے گھورنا بند کریں پلیز۔ ماضی میں کھویا وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا تو وہ چڑ کر بولی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اتنی کوئی حور پری نہیں ہو تم جو تمہیں ہی گھورتا رہوں گا میں، سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، اس کی بات کے جواب میں حور نے سر جھٹکا۔ میں تو حور ہی ہوں۔ ہاں، یہ مسٹر حدیث اپنے نام سے بالکل الگ ہیں۔ شاید ان محترم نے کبھی کوئی حدیث سنی ہو یا اس پر عمل کیا ہو۔ اخلاق تو چھو کر نہیں گزرانا جناب کو۔ منیر کو کال ملاتا وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ تیسری بیل پر دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ منیر کے ہیلو کرتے ہی ٹھنڈی ٹھار آواز میں بولا، اگر نیکسٹ ٹائم تم نے میری پہلی بیل پر میری کال ریسیو نہ کی تو میری طرف سے خود کو فارغ سمجھنا منیر۔ بنا کوئی سوال پوچھے کہ وہ کہاں تھا، کس لیے تھا، کس حال میں تھا جو اسے کال ریسیو کرنے میں دیر ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات کر چکا تھا۔ وہ بے مقصد سوالات کرنے کا عادی نہیں تھا۔
ابتدا کی فضولیات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، بس غور کر کے ڈائریکٹ آخری فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ سوری سر، یہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، پیلس میں کچھ آدمی گھس آئے تھے، میں گارڈز کے ساتھ بزی تھا، اسی لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ منیر کی سنجیدہ آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تھی۔ اس کے بعد سن کر قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا، ایک سرسری نظر حور پر ڈالی جو اپنی چوپٹ آنکھیں کھولے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ یقیناً وہ منیر اور اس کی گفتگو سننے کی متمنی تھی۔ پکڑے گئے؟ مہدس نے آہستگی سے پوچھا۔ جی سر، 2 گارڈز نے انہیں سپورٹ کیا تھا، اسی لیے ان کا پیلس میں داخل ہونا میرے علم میں نہیں آ سکا۔ اب وہ لوگ ہمارے قبضے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں صبح دیکھ لوں گا۔ تب تک تم ان کی اچھے سے تواضع کرو تاکہ وہ اپنا منہ کھول لیں۔ اسے ہدایت دے کر مہدس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، پھر حور کی طرف متوجہ ہوا۔ اب ساری زندگی یہیں تشریف فرما ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ اللہ بالکل نہیں، سٹ پٹا کر بڑبڑاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پکڑے گئے ہیں وہ، اب جاؤ یہاں سے۔ اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے اس نے بیزاری سے کہا۔ اپنی مٹھیاں بھینچتی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، پھر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ مصیبت، بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حور کو لقب سے نوازا تھا، اس پل اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری کا تاثر تھا۔ کیوں؟ یہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ میں تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اسید کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے، ایک پل کو دل رک سا گیا۔ اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی مغالطہ ہوا۔ وہ پلٹی اور پتھرائی نظروں سے کچن کی کھڑکی سے نظر آتے کرن کے سرمئی آنچل کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کی نظروں سے اوجھل تھے، فقط کرن کا آنچل ہی تھا جو کچن کی کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ رابی 2 قدم آگے بڑھی اور کچن کی دیوار کے قریب ہی تناول درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کا دل دھیمی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کرن کی کھنکتی ہنسی کی آواز بآسانی رابی کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ ایک زہر سا تھا جو اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ اسید کی آواز میں بھرپور سنجیدگی تھی۔ اس بار مغالطہ دور ہو گیا تھا۔ رابی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، شاید خواب، کچی عمر کے پکے خواب جو اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس شخص کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ آر یو سیریس؟ کہکا لگاتی وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ آف کورس آئی ایم سیریس، اچھی لگتی ہو تو مجھے۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے ہوئے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ رابی کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی، نمی پھیل رہی تھی جسے وہ اب تک ضبط کیے کھڑی تھی۔ بس صرف اچھی؟ اپنے لبوں کی مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے کرن نے بھرپور اعتماد سے پوچھا تھا۔ رابی نے آنسو روکنے کو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ ذرا سا سر نکال کر اس نے انہیں دیکھنے کی کوشش کی۔ اسید کرن کی طرف جھکا تھا جو ذرا سا پیچھے ہو گئی۔ بے حد اچھی، اس کی ناک کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتا گہرے لہجے میں بولا۔ رابی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل آئے۔ تو پھر یوں کہو نا کہ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اسید کی جانب بااعتماد نظروں سے دیکھ کر بولتی کرن نے اس کی گردن میں لٹکتی مردانہ چین کو چھیڑا۔ اس کی بے باکی قابل دید تھی۔ رابی کے اندر باہر بھانبڑ سے جلنے لگے، تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اگر تمہیں میرے کہہ دینے سے اطمینان مل جاتا ہے تو ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ اپنی چین کو چھوتی اس کی انگلیوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے گھمبیر آواز میں بولا تھا، جبکہ درخت کی اوٹ میں کھڑے وجود نے بھیگی نظروں کا رخ بدل کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خاموش شکوہ کیا تھا۔ لیکن محبت کا مطلب شادی نہیں ہوتی اسید۔ اسید سے اظہار محبت کروا کر وہ اب دل میں اترتی ٹھنڈک کو محسوس کرتی بظاہر بڑے کھردرے پر سے بولی تھی۔ رابی کے ڈوبتے دل میں اس پل شور ہی شور تھا۔ اگر تم اپنی منگنی کی طرف سے فکر مند ہو تو مجھ پر چھوڑ دو، میں اماں سے بات کروں گا، وہ ماموں سے بات کر کے تمہاری منگنی ختم کروا دیں گی۔ اپنے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی تجویز پر کرن فوراً سے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں خضر سے منگنی کیوں ختم کروں؟ پھر محبت تو تم کرتے ہو نا مجھ سے، میں تو نہیں۔ اپنے کندھے بے نیازی سے اچکاتے ہوئے وہ اس بار قدرے نخوت سے بولی۔ اس کے جواب پر وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ حور کے لیے ان کی مزید گفتگو بے معنی ہو چکی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا کرن، پاگل ہوں تمہارے لیے۔ پلیز ایسے مت کہو۔ اس کی کلائی تھامے وہ لہجے میں شدت سمو کر کہہ رہا تھا۔ رابی کے لیے وہ سارا منظر ناقابل یقین سا تھا۔ تو میں کب تم سے دور جا رہی ہوں یار؟ جب تم چاہتے ہو ہم ملتے تو ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ جب تک میں یہاں ہوں اپنا وقت یادگار بناتے رہو۔ ایک دن میری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہاری بھی، پھر تم سب بھول جاؤ گے۔
اپنی کلائی اس کی مٹھی سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ دبی دبی سی آواز میں بولی تھی۔ رات کے سناٹے کے باعث ان دونوں کی دھیمی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ رابی کی سماعتیں سب اچھے سے سن رہی تھیں۔ کرن کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا، جبکہ اسید کی دیوانگی، اس کا سن ہوتا دماغ اس پل کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ گلابی چہرہ آنسوؤں سے تر بتر ہو چکا تھا۔ وہ دونوں مزید کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ چپکے سے وہاں سے ہٹی، پھر بھاگتے ہوئے اپنے اور عشرت جہاں کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر چوکڑی مارے بیٹھی تسبیح کے دانوں پر ذکر کر رہی تھی۔ اسے یوں ہانپتے کانپتے روئی ہوئی حالت میں آتے دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا۔ اماں، بھیگی آواز میں انہیں پکارتی تڑپ تڑپ کر روتی بیڈ کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ رابی، میری دھی کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ اس کے بہتے آنسو اپنے کمزور ہتھیلیوں سے پوچھتی وہ اپنے مخصوص سرائیکی لب و لہجے میں فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ رابی نے بلکتے ہوئے ان کی گود میں منہ چھپا لیا، بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ ایک اندیکھی تکلیف کا احساس تھا۔ رابی، پتر کچھ تو بتا، کیا ہوا ہے؟ سلمہ نے کچھ کہا؟ اماں، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت دکھ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے اماں، میں کیا کروں؟ اپنا چہرہ اونچا کر کے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھتی اس پل وہ انہیں تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے میری دھی؟ مجھے بتا، میں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ اماں، یہاں درد ہو رہا ہے، کچھ چبھ رہا ہے یہاں۔ اپنی بھیگی آنکھوں کو لرزتی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی وہ روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اماں، یہاں بھی۔ اپنی سفید کلائی ان کے سامنے کر کے سیدھی طرف سے نظر آتی نیلی رگوں کو چھوتے ہوئے تکلیف زدہ سی وہ بولی تھی۔ اماں، میرا پورا وجود جل رہا ہے، میں ٹوٹ گئی اماں، میرے خواب ٹوٹ گئے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ معاملہ سمجھ تو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ان کی پوتی نے کس کے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ بس اس کا رونا انہیں اذیت دے رہا تھا۔ پتر، خواب تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے، پھر رونا کس بات کا؟ اس کی سرخ پڑتی ٹھوڑی کو پیار سے چھوتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ رابی نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ خوابوں کی تعبیر پوری بھی تو ہو جاتی ہے نا اماں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ کوئی خواب ہماری آنکھوں میں سجاتا ہے تو اس کی تعبیر مل بھی جاتی ہے رابی، لیکن جو خواب آنکھیں خود ہی سجا لیں پتر، ان کی کیا تعبیر اور کیا تکمیل؟ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں دیکھتی وہ بڑی باری سے بولنی تھی۔ رابی کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے بے اختیار حمیری کی بات یاد آئی تھی۔ تم اپنی پاکیزگی کو مد نظر رکھ کر اس بات پر یقین رکھ سکتی ہو کہ تمہیں پاک مرد ہی ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن تمہیں اس بات پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ مرد اسید اکرمہ ہی ہوگا۔ رابی کا دل کرلانے لگا۔ اپنی کم عقلی کا احساس شدت سے ہوا تھا، جبکہ عشرت جہاں آپ کہہ رہی تھی، دیکھ میری دھی، بند آنکھوں سے دکھتے خوابوں میں اور کھلی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خوابوں میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ نیند میں بندے کو بند آنکھوں کے پیچھے اللہ خواب دکھاتا ہے جن کی تعبیر ممکن ہو بھی سکتی ہے، مگر جو خواب جاگتے میں کھلی آنکھوں سے دیکھے جائیں نا میری دھی، وہ سراب کے سوا کچھ نہیں ہوتے، ایک دھوکہ، ایک فریب ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہمیں وہ کبھی نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں پتر، یہ ہمیشہ ہمیں وہی دیتی ہے جو رب سونا ہمارے لیے چاہتا ہے۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ رابی کی نم آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اماں، اللہ اور کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اسے یاد کرتی ہوں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیر سارا پیار بھی کرتی ہوں، پھر باقی کیا بچتا ہے؟ چھوٹی سی ناک کے سرخ نتنوں کو پھلاتے ہوئے وہ روئی روئی آواز میں بولی۔ چاہت۔ عشرت جہاں نے ایک لفظی جواب دیا۔ رابی نے اپنی بھیگی پلکوں کو جھپکایا۔ چاہت مطلب؟ باقی ہی تو سب ہے پتر، جو سب سے پہلے ہے اسے تو نے باقی کر دیا۔ اللہ کی چاہت ہی تو لازم ہے، اس کی چاہت میں راضی ہو جا تو اس کی مان لے، وہ اپنی منوا کر خوش ہوتا ہے تو اسے خوش کر دے، اسے راضی کر لے رابی۔ تو ٹوٹ گئی ہے نا، وہ تجھے جوڑ دے گا، وہ تجھے سمیٹ لے گا، اس پر یقین رکھ، کامل یقین۔ دھیمی ٹھہری ہوئی آواز میں بولتی وہ اس کے گرد ایک پاکیزہ حصار باندھ رہی تھیں۔ وہ دھندلائی نظروں سے ان کا پرنور چہرہ دیکھتے رہے۔ ان کی باتیں اس کی روح پر گہری چھاپ چھوڑے جا رہی تھیں، مگر دل میں موجود اکرمہ کی محبت اس پل اپنے جوبن پر تھی۔ رابی کے لیے اس دکھ کو برداشت کر جانا آسان نہیں تھا۔ رابی، اماں مجھے سونا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کا دماغ ان کی گہری باتیں سن کر جھنجھنا اٹھا تھا۔ باقی کی ساری رات ان دونوں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ رابی کو اسید کا غم تھا تو عشرت جہاں کو رابی کی جاگتی آنکھوں کا۔ دونوں ہی محبت کی ماری ہوئی تھی۔ رابی اپنے دل سے مجبور تھی اور عشرت جہاں اپنی ممتا سے۔ ان دونوں کی اذیتوں کو محسوس کر کے مزید گہری ہوتی کالی رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ آن پلیز، یہ شرٹ پریس کر دو یار۔
وہ صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی تھی جب شرٹ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے میسم نے جلدی سے کہا۔ شرٹ اس کی گود میں رکھی کھلی بک پر آ کر گری تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر کچھ خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو یہ شرٹ پہننی ہے؟ اس کو پریس کرنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے میسم بھائی، پہلے پانی لگاؤ، پھر گچھو مچھو کر کے 5 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھو، پھر استری جما کر پریس کرو، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ شرٹ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی باریک نرم آواز میں دہائی دینے والے انداز میں بولی۔ اس کا بے تکلف انداز فرسٹ فلور پر کھڑے ریلنگ پر جھکے شخص سے مخفی نہ رہا تھا۔ وہ ٹھہری ہوئی ساکت نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شرٹ پریس کرنے کا اتنا لمبا پروسیجر تم ہی سے سن رہا ہوں۔ امی تو یہ 5 منٹ میں 2 شرٹس پریس کر دیتی ہیں مجھے۔ اسے چڑھانے کو میسم نے دل جلانے والے انداز میں کہا۔ آن منہ بسولتے ہوئے صوفے سے اتری۔ جلدی سے لائیں، کر دوں شاباش۔ چلو جلدی سے کر لاؤ شاباش، اگر امی گھر ہوتی تو میں تمہیں کبھی یہ زحمت نہ دیتا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ اب شرمندہ تو مت کریں، کر دیتی ہوں، مصنوعی خفگی سے بولتی آن بھی ہولے سے مسکرائی۔ میسم اس پر ایک نرم نگاہ ڈال کر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر اپنے پورشن میں آ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تو ہادی صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں گم تھا۔ میسم کے بیڈ روم میں آتے ہی ہادی سید نے سنجیدہ نظروں سے اسے گھورا۔ بس 5 منٹ یار، میں فریش ہو لوں پھر چلتے ہیں، میسم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ہادی کو عاطف اسلم کے کنسرٹ کے پاس ملے تھے اور وہ دونوں آج وہیں جانے والے تھے۔ پچھلے 20 منٹ سے تمہارے یہی 5 منٹ ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہادی سید نے بھرپور سنجیدگی سے اس پر چوٹ کی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا بیڈ پر پڑی اپنی پینٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جیسے صاف اشارہ کیا تھا کہ بولتے رہو، کمینہ ہے تو۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر ہادی چلایا، جس پر دوسری طرف سے میسم کا بھرپور کہکہا سنائی دیا تھا۔ ہادی بھی سر نفی میں ہلاتے ہولے سے مسکرا دیا۔ میسم کو واش روم میں گھسے چند منٹ ہوئے تھے جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ لاہور سے آنے والی کال پر وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا، پھر کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ حسب توقع دوسری طرف وہ شروع ہو چکے تھے۔ کہاں ہو تم؟ میں نے منع کیا تھا کہ ناچ گانے سے دور رہنا، لیکن تم باز نہیں آ رہے نا صاحبزادے؟ ان کی گرجدار آواز میں سختی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ پھیلا کر مسکرانے لگا۔ اب کس آوارہ سنگر کی طرف جا رہے ہو تم؟ ان کا اگلا سوال بڑا ہی تیکھا تھا۔ ہادی کا کہا حلق میں پھنسنے لگا۔ ارے آوارہ کہاں، عاطف اسلم تو بے حد شریف سنگر ہے یار، ہادی نے انہیں انہی کے انداز میں جواب دیا۔ دوسری جانب انہوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ میرے بیٹے، یہ سنگر لوگ بھی شریف ہوا کرتے ہیں کیا؟ بڑی معصومیت سے اس پر طنز کر رہے تھے۔ یعنی آپ مجھے آوارہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخص کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اور وہ موسیقی کرتا پھرے تو پھر اسے ڈائریکٹلی آوارہ ہی کہا جائے گا نا۔ لیکن عاطف اسلم تو حافظ نہیں ہے بابا جان۔ اس نے بڑی معصومیت سے بات کا رخ عاطف اسلم کی طرف موڑ دیا۔ میرے جانے جگر، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے بعد تھے۔ ہادی سید نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میسم واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ پینٹ پہنے ہوئے وہ شرٹ اور بنیان کے بغیر تھا۔ اسے یوں ہی بال بناتے دیکھ کر ہادی نے اسے گھورا، پھر موبائل پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ کچھ پہن لے بے شرم انسان۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ یار بنیان نہیں مل رہا، ڈھونڈتا ہوں۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ الماری کی طرف آ گیا۔ الماری میں سر دیے اب سارا سامان تلپٹ کر رہا تھا۔ ہادی کو پچھلا سین یاد آ گیا جب ایک جراب ڈھونڈنے میں اس نے 30 منٹ لگائے تھے۔ یار کبھی کبھی سنگنگ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے۔ وہ میسم کو یوں ہی کھپتا چھوڑ کر ان سے بات کرتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہاں حرج تو نہیں ہے، بس گناہ ہے، مگر حافظ صاحب کو گناہ ثواب کا علم ہو تب نا۔ وہ اس کی اچھے سے خبر لے رہے تھے۔ کیا یار بابا، اب میرے بابا نہیں دادا ابا بنے ہوئے ہیں۔ ڈیلی تلاوت کرتا تو ہوں، فکر مت کیا کریں۔ یہ جو میرے سینے میں محفوظ ہے نا، میں اس قرآن کو مرتے دم تک نہیں بھولنے والا۔ بڑے پیار سے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ ارے یار رکو تو صحیح۔ بولتے ہوئے وہ ہنس رہے تھے۔ ہادی نے مسکراتے کال ہی کاٹ دی۔ موبائل جینس کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے پلٹا اور دھیمی چال چلتا میسم کے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ جب اس کو راہداری سے بائیں جانب بنی سیڑھیوں سے وہ اوپر آتی دکھائی دی، میسم کی پریس شدہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے وہ میسم کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہادی کو میسم کا خیال ہے جو یقیناً ابھی تک بنیان ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور آن جو کمرے کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی، اس کی کلائی تھام کر اسے لمحوں میں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ آن چیخ مارتی، ہادی نے اس کے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا۔ بالکل چپ، چیخنا نہیں۔
इसे यूँ सामने देखकर आन का दिल ज़ोर से उछला था। फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी जब वो इसे राहदारी की तरफ ले आया। सालिम निगलने का इरादा है क्या? इसे यकटक अपनी जानिब देखता पाकर वो चिढ़ते हुए बोला। आन को होश आया था, गड़बड़ाकर पलकें झपकाने लगी। ये क्या बदतमीज़ी थी? खुद को कंपोज करते हुए आन ने कुछ नापसंदीदगी भरे अंदाज में पूछा। इसकी कलाई छोड़ते हुए हादी ने एक नज़र मैसम के बेडरूम के बंद दरवाजे पर डाली। उसे हकीकतन आन पर गुस्सा आया था। तुम बताओ, तुम्हें तमीज़ नहीं है? इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए धीमी आवाज़ में तंजन गोया हुआ। आन ने नासमझी से पलकें झपकाईं। जी। वो इसके क्वेश्चन पर हैरान हुई थी। जी हाँ, तुम्हें सेंस नहीं है कि जब घर में कोई बड़ा ना हो तो किसी नामहरम के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए? बड़े सख्त लहजे में पूछ रहा था। आन को इसकी ये रोक टोक अजीब सा एहसास से दो चार कर गई। आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? आप अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। अपने शोर करते दिल को डपटते हुए बड़े दबंग अंदाज में बोली थी। इसकी दीदा दलेरी पर हादी ने इसे सख्त चतुनों से घूरा। मैं कौन होता हूँ ये तो मैं तुम्हें कभी फुर्सत से बताऊँगा। अभी शर्ट मुझे दो और नीचे तशरीफ़ ले जाओ, वरना तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे इन दोनों पैरों से महरूम कर दूँगा। शर्ट इसके हाथ से झपटते हुए वो बोला था। आन तो इसके अंदाज पे हैरानी रह गई। आंखें फाड़ कर इसके चेहरे को देखा था। यू मीन आप मेरी टांगें तोड़ेंगे? अपनी कमर पर हाथ टिकाकर इसने आंखें सुकेड़ते हुए पूछा। हादी को इसका अंदाज बचगाना सा लगा। इसकी भवों की जुम्बिश बता रही थी कि वो बेयकीन है। हादी ने जल्दी से अपने दांत भींचकर खुद को मुस्कुराने से रोका। मैं तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे पाँव काट दूंगा ताकि तुम चल ही ना सको। अपनी जीन्स की पॉकेट्स में हाथों की उंगलियां फंसाते हुए इस कदर संगीनी से कहा कि इसकी जानिब देखती आन का दिल धक से रह गया। आंखें फैलाकर एक पल को हैरत से इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? आई एम सीरियस। आइंदा अगर तुम अपनी अम्मी की गैर मौजूदगी में यहाँ वहाँ घूमी तो तुम्हें अपाहज कर दूंगा, समझी तुम? इसकी दिलकश आंखों में खौफ देखकर इसने लहजे को ख़तरनाक बनाते हुए इसे मज़ीद डराया। आन की आंखों में नमी सी चमकने लगी। इसने अपनी घनेरी पलकें झपकाईं। फिर जैसे ख्याल के आने पर इसने पुरजोश अंदाज में अपने जुड़े लब खोले थे। आप मेरे पाँव काट भी देंगे तो मैं डिजिटल व्हील चेयर ले लूँगी। मैं वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा दिल चाहेगा। मुझे अपाहज करके आप मुझे रोक नहीं सकते। तो नक्कर बड़े मजबूत लहजे में बोली थी। अपने तईं इसने हादी की ख़तरनाक धमकी का बहुत बेहतरीन जवाब दिया था। एक पल को तो वो समझ ही ना सका। डिजिटल व्हीलचेयर? इसकी बात दोहराते हुए हादी ने अपनी भवें सुकेड़ी। जब इसे समझ आई तो बेख्तियार इसके हलक से क्या कहा निकला था। वो हंसता चला गया, जबकि इसकी तरफ देखती हैरान परेशान सी आन को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अपनी नाजुक मुट्ठियाँ भींचते हुए आन ने कदरे गुस्सीलेपन से कहा। वो हंसता हुआ इसके दिल के तार छेड़ रहा था। नो, आई स्वेयर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, तुम खुद अपना मजाक बनवा रही हो। अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता कंधे उचकाते हुए बोला। इसकी सुरमई आंखें ज़्यादा हंसने के बाइस गुलाबी हो गई थी। इंतहाई बदतमीज़ इंसान हैं आप। अपनी भीगती आंखें मसलते हुए वो कहती वहाँ से जाने को पलटी। वो मुसलसल हंस रहा था। अरे रुको, आओ ना, सुनो तो सही। हादी सैयद ने इसे हंसते हुए पुकारा था और आन को इसके तर्ज तखातुब पर अपने कदमों के साथ साथ अपना दिल भी रुकता हुआ महसूस हुआ। बताती तो जाओ, ये व्हीलचेयर कहाँ से मिलेगी? जिस दिन मैं तुम्हारे पाँव काटने आऊँगा ये व्हीलचेयर भी लेता आऊँगा। इसकी जानिब बढ़ते हुए हादी ने गैर संजीदगी से कहा। आन को समझना ही वो इसे क्या जवाब दे। वो इसकी तरफ पलटी। अपने लिए ही लीजिएगा, मुझे ज़रूरत नहीं। जल्दी से कहकर वो मुड़ी और सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई। हादी मुस्कुराती नज़रों से इसे देखता रहा। फिर शर्ट हाथ में लिए मैसम के बेडरूम में आ गया। पकड़िए और चल जल्दी, वरना मैं अकेला ही चला जाऊँगा सुस्ती की दुकान। हाथ में पकड़ी शर्ट इसकी तरफ उछालते हुए हादी ने कदरे बरहम इसे मुखातिब किया, जो अलमारी के सारे कपड़े ज़मीन पर बखेर चुका था। कुछ शर्ट्स बेड पर बिखरी हुई थी। मैसम ने बर वक्त शर्ट कैच की। कमरा लंडे बाजार का सा नज़ारा पेश कर रहा था। बहरहाल वो बनियान पहन चुका था। हादी ने शुक्र अदा किया। यार बस हो गया। पता नहीं क्या चक्कर है, ये अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझे कोई चीज़ ठिकाने पर ही नहीं मिलती। बेजारी से बोलता वो शर्ट के बटन बंद करने के बजाय ज़मीन से कपड़े उठाकर अलमारी में रख कम और ठूंस ज़्यादा रहा था। ये मैं कर लूँगा, तू बाल बना ले। शाबाश, अभी 1 घंटा तुझे इस काम के लिए भी चाहिए। मैसम हंसते हुए बाल बनाने लगा। ये शर्ट तुम्हें आन ने दी होगी। दी नहीं है, मेरे मुंह पर फेंक कर गई है मोहतरमा। मुझे देखकर यूँ भागी जैसे मैं कोई जिन हूँ जो इसे खा जाएगा।
وہ کڑوے لہجے میں بڑی سنجیدگی سے صاف جھوٹ بول گیا۔ اس کے جواب پر میسم کا کہا بے ساختہ تھا، وہ ایسی ہے، بہت معصوم، لڑکوں سے ہمیشہ دور بھاگتی ہے۔ آن کی کچھ دیر پہلے کی حالت کے بارے میں سوچتے ہوئے ہادی سید کی سرمئی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب کہاں کھو گئے؟ چلو۔ وہ یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا جب تیار میسم نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ چلو، آہستگی سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں آگے پیچھے سیڑھیوں سے اترے۔ ہادی کو گمان سا گزرا، لیکن وہ بنا پلٹے چلتا رہا۔ بیرونی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ذرا سا پلٹا۔ نظروں نے بڑی سرعت سے چھوٹے سے لاؤنج کو ٹٹولا تھا۔ سامنے کوئی فوراً کچن کی دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا۔ گلابی آنچل کا کونا ہادی سید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آن، اس کے لبوں نے بہت آہستگی سے جنبش کی، جس سے اس کے آگے چلتا میسم یکسر انجان رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے پیچھے کچن کی دیوار سے لگی آن نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہتھیلیاں رکھ کر دھڑکنوں کی رفتار کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ڈیجیٹل ویل چیئر لے لوں گی، اس کی اپنی آواز اس کے آس پاس کھلکھلائی تھی۔ اف! آنکھیں میچتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے گلابی لب نامحسوس انداز میں مسکرا رہے تھے، پلکوں میں لرزش سی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، مگر جو بھی تھا وہ اس شخص کے سامنے اپنی ساری عقل خرد گنواتی جا رہی تھی۔ جانے کیوں اسے ہادی کو دیے گئے اپنے بے وقوفانہ جواب پر غصہ کم اور ہنسی زیادہ آ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ شخص اس کی بدولت کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر رکھی فائلز کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا وہ کافی بیزار نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر ایک جھنجھلاہٹ سی تھی، بے تاثر نگاہوں میں اس پل بے چینی سی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈرائنگ روم سے واپس آیا تھا جہاں زہرہ بیگم موجود تھیں۔ وہ نور عالم صاحب کی بھانجی تھی، اسی لیے وہ انہیں بچپن سے پھپھو کہتا آیا تھا۔ اس روز جب حور نے بار بار زہرہ مامی کہا تھا وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ ان کی بات کر رہی ہے، مگر آج حور کو ان سے چپکے بیٹھے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ زہرہ بیگم کی بات ہی کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی نظر ڈرائنگ روم کے اندر منظر پر پڑ گئی تھی جہاں وہ زہرہ بیگم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ مامی مجھے بچا لیں پلیز، وہ مجھے مار دیں گے، وہ لوگ یہاں بھی آ پہنچے ہیں، مجھے واپس نہیں جانا، پلیز مجھے کہیں اور بھیج دیں آپ۔ خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے سسکتی ہوئی بڑی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، ہمت سے کام لو میری جان، اگر اس طرح روتی رہو گی تو وہ تمہیں کیا ماریں گے، تم خود کو ہی ختم کر لو گی۔ اس کی پشت سہلاتے ہوئے زہرہ بیگم نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زہرہ بیگم کی نگاہ مہدس پر پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے دیکھ لینے پر مہدس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر نرمی سے جواب دیا۔ اس کی بھاری آواز پر نور نے سر اٹھا کر ایک پل کو اس کی جانب دیکھا۔ سرخ روئی روئی آنکھوں کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، ویران آنکھوں میں تباہی تھی۔ مہدس ابراہیم نے جلدی سے نظر کا زاویہ بدلا، پھر نور عالم صاحب کی طرف دیکھا جو دوسرے صوفے پر بیٹھے کافی رنجیدہ لگ رہے تھے۔ دادو میرے روم میں ایک کپ کافی بھجوا دیں پلیز۔ حور سے نظر بچانے کو اس نے جلدی سے نور عالم صاحب کو مخاطب کر لیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ حور پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا، اور اب رائٹنگ ٹیبل پر پڑا کافی کا خالی مگ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے لگا وہ مگ اس کا منہ چڑھا رہا ہے کیونکہ وہ کافی رائٹنگ ٹیبل پر موجود فائلز، کمرے میں موجود کوئی بھی چیز اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ وہ دو آنکھیں تھیں، وہ دو آنکھیں جو حور کی نہیں تھیں، مگر آج حور کی آنکھیں ان آنکھوں سے تشبیہ رکھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس نے حور کی آنکھیں آج ہی غور سے دیکھی تھیں۔ وہ خود ہی تانے بانے بن رہا تھا، غور، لیکن اس نے غور کیا ہی کب تھا؟ بس ایک غیر ارادی نگاہ ہی تو پڑی تھی۔ اف! ایک غیر ارادی نگاہ اس قدر گہری۔ مہدس کی بے چینیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ رائٹنگ ٹیبل پر کوہنیاں ٹکا کر اس نے اپنی پیشانی ہتھیلیوں پر ٹکائی، آنکھیں موند کر کچھ دیر یوں ہی گہرے سانس لیے، پھر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن موڑی اور کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پچھلے 5 منٹ سے ملازم ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مہدس نے اپنے مخصوص برف لہجے میں پوچھا۔ سر، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ مہدس کی آواز سنتے ہی ملازم نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی پیشانی پر سلوٹوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے جواب کا منتظر ملازم وہیں کھڑا ہوا تھا۔ سن لیا ہے میں نے، اب جاؤ یہاں سے۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ سرد آواز میں بولا۔ مہدس کی کرخت آواز پر وہ فوراً پلٹا اور غائب ہو گیا۔ مہدس نے ایک نظر شام کے 7 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ویل چیئر کو حرکت دیتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ اس کے سامنے ان کے کمرے میں موجود تھا۔ آپ نے بلایا مجھے؟
انہیں کمرے میں ٹہلتے دیکھ کر مہدس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نور عالم صاحب نے ایک نظر اس کے اسپاٹ چہرے پر ڈالی، پھر ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ مہدس، میری بات تحمل سے سننا بیٹا، پہلے سن لو پھر کچھ کہنا۔ نور عالم صاحب نے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ مہدس نے جانچتی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا جس پر تشویش کے آثار واضح تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحمل سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے آپ مجھ سے ایسی کوئی بات ہی نہ کریں جسے سننے کے دوران میں آرگیو شروع کر دوں۔ اس نے بڑے صاف کورے لفظوں میں انہیں جواب دے دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی ضروری بات کو قطعی اہم نہیں سمجھتا۔ اس کے ٹکے سے جواب پر نور عالم صاحب کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں، چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات در آئے جن سے وہ اس پل مکمل طور پر بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ انہیں اس کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں سننی تمہیں میری کوئی بات، فائن، پھر میرا فیصلہ سن لو۔ آج رات 9 بجے میں تمہارا اور حور کا نکاح کروا رہا ہوں۔ اسے لاپرواہی سے یہاں وہاں نظر گھماتے دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کے غصے کو نظر انداز کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے بنا لگی لپٹی رکھے انہوں نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا، جسے سن کر وہ حقیقتاً اچھل پڑا تھا۔ شدید حیرت بے یقینی کے عالم میں ان کی جانب دیکھا۔ واٹ، میرا اور اس لڑکی کا نکاح؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یو مین آپ کروا رہے ہیں؟ ریئلی؟ اپنا غصہ ضبط کرتے مہدس نے قدرے سنجیدہ دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ بھووں کو اچکائی انہی کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنی بات مکمل کر کے صوفہ پر بیٹھ چکے تھے۔ یس مائی بوائے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے جو کہہ دیا وہ بول رہے تھے جب وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، نہیں ہیں آپ ٹھیک یار۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے تو آپ یہ بات ہی نہ کرتے۔ نارمل نہیں ہیں آپ، نہیں ہیں۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی پیشانی پر ناک کرنے والے انداز میں مارتا وہ شدید غصے سے بول رہا تھا۔ چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، شاید اس کی برداشت اتنی ہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، آپ کا فیصلہ بتا رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کے اس فیصلے کو بالکل نہیں مانتا۔ سنا آپ نے؟ انہیں خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں چلایا تھا۔ میں سارے انتظامات کر چکا ہوں، زہرہ کو زبان دی ہے میں نے۔ نور عالم صاحب اطمینان سے بولے۔ آپ نے دی ہے، میں نے نہیں دی۔ گہری سانس لیتے ہوئے دو بدو بولا۔ اور میری دی گئی زبان کا کوئی پاس نہیں ہے تمہیں؟ ٹیک چھوڑتے ہوئے وہ بھی اس بار سخت لہجے میں بولے۔ انہیں ہر حال میں عاجز بپھرے ہوئے شیر کو قابو کرنا تھا۔ یار مجھ سے پوچھ کر نہیں دی آپ نے زبان، خود ہی دی ہے نا، اور اپنی مرضی سے دی ہے۔ اب مجھے بیچ میں انوالو مت کریں پلیز۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ جھنجھلائے انداز میں بولا۔ حور کا شہابی چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، اس بچی کی جان خطرے میں ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو گے تو اسے تحفظ مل جائے گا۔ اپنا غصہ پسے پش ڈال کر نور عالم صاحب نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی دلیل پر مہدس نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تحفظ؟ مجھ سے تحفظ دلوانا چاہتے ہیں آپ اسے؟ مجھ سے؟ اپنے بڑی بڑی گہری آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا انداز اس کا اپنا ہی تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ نور عالم صاحب کے اندر تکلیف کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں کیا ہے؟ تم کیوں نہیں دے سکتے اسے سہارا؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اپنے دل میں موجود اس کے لیے بے تحاشا محبت سے مجبور ہو کر وہ برہمی سے بولے تھے۔ ان کے سوال پر ایک پل کو تو وہ خاموش رہا، پھر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کمی ہی کمی ہے دادو، کاملیت کب ہے؟ میری محتاجی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھ سے سہارا چاہتے ہیں آپ، ایک ایسے شخص سے جو اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا، جو اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے نوکروں کی ایک فوج کا محتاج ہے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک صحت مند چلتی پھرتی لڑکی کو سہارا دے؟ دادو یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ وہ اپنے عنابی لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑی بے دردی سے سچائی بول رہا تھا۔ آنکھوں میں گلال اتر آیا تھا۔ تم کسی کے محتاج نہیں ہو مہدس، نوکروں کی وہ ایک فوج تمہاری محتاج ہے، تمہارے ایک اشارے کی منتظر۔ اسے ایک فوج کے گھر کے چولہے تمہاری دی تنخواہ سے چلتے ہیں۔ تمہارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اسے تمہارا نام چاہیے، تمہارے اس مقام کا سہارا چاہیے۔ اس سے تحفظ دے دو میرے یار۔ کچھ نہیں جائے گا تمہارا، بس اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اسے اس کی حیثیت کا تعین کروانے کی کوشش کرتے حور کا کیس جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی تمہید پر مہدس نے بڑے ضبط سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی تلاش میں آئے ان 3 آدمیوں میں سے ایک آج صبح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ یقیناً اب کسی بھی وقت حور کے خاندان والوں کے ساتھ پولیس لے کر یہاں آ سکتا ہے۔ تب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور وہ معصوم ان کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ وہ مزید گویا ہوئے تھے جس پر مہدس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کب؟ کیسے ہوا وہ فرار؟
اس نئی صورتحال پر اسے مزید غصہ آیا تھا، گھیرا ہر طرف سے تنگ ہو چکا تھا۔ آپ ان سوالات کا جواب کا وقت نہیں ہے، اس وقت ان حالات کا حل صرف تمہارا اور حور کا نکاح ہے۔ اس بارے میں خود کو تیار کر لو بس۔ نور عالم صاحب اسے پوائنٹ پر لے کر آئے۔ مہدس نے نخوت سے ناک پر شہادت کی انگلی پھیری۔ آپ یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، اچھا نہیں کر رہے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آپ اس کی سانسیں تو بچا لیں گے، لیکن میرے تحفظ میں اس کا جو دم گھٹنے والا ہے نا، اس جینے کی اذیت سے آپ اسے اس کی موت سے پہلے آزاد نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ مہدس ابراہیم کی سلگتی پناہوں سے رہائی موت کے بعد ہی ممکن ہے۔ تصور میں حور کا رویا رویا گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، مگر کہنے سے گریز کیا تھا،